यशवा टीवी। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा बबरकत जलाली अजली फतहमंद और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट पास्टर कामरान सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस वक्त मौका घड़ी के लिए कि खुदाम ने हमें मौका बख्शा कि हम उसके कलाम को आप तक पहुँचा सकें। हम प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, नए कलाम के साथ, नए टॉपिक के साथ और हमारे नए गेस्ट के साथ। और हम जिस तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के वसीले से मुख्तलिफ बातों पर सोच विचार करते हैं, कलाम की गहराइयों और भेदों को जानते हैं और खुदा की कुदरत जिस तरह बाइबल मुकद्दस में काम करती है, आज भी काम करती है, हमारी जिंदगियों में भी काम कर रही है। और क्योंकि कलाम बयान करता है कि वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। सो मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बेशक वो खुदा के कलाम की मुनादी अरसे दराज से कर रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने कलीसिया बल्कि कलीसियाएं कायम की हैं और मुख्तलिफ जगहों पर वो अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं और खुदावंद आज भी उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एक बेहतरीन शौहर है, बेहतरीन बाप हैं और कलीसिया के रहनुमा हैं और एक अच्छे चरवाहे की शक्ल के अंदर वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस का प्रचार और उसके अरशाद आज़म की मुनादी गहरे तौर से रूहों की नजात के लिए कर रहे हैं। और हमारा दिल खुदा के सूरमा के लिए, खुदा के खादिम के लिए बड़ी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम पास्टर वी.एम. जॉर्ज है और उनके चर्च का नाम है ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च। सो हम वेट किए बगैर अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे और तहे दिल के साथ मैं वार्म हार्टेडली पास्टर साहब को वेलकम करता हूँ। पास्टर साहब, वेलकम टू द सेट। और मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यशवा टीवी के इस सेट पर आए और मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आपकी सारी खिदमत के लिए और आपके टाइम के लिए। थैंक यू। खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और यशवा टीवी के लिए कि वो खुदा के कलाम को दूसरों तक, हर एक ज़िंदगी तक पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। सो हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, हमारा जो आज का जो टॉपिक है मोहब्बत के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे रखी तुम भी एक दूसरों के साथ रखना। तो हम मोहब्बत के ऊपर बात करेंगे और मोहब्बत के बारे में जानेंगे। कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या वजाहत करती है, हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, किन से मोहब्बत करनी चाहिए। तो मैं आपसे जो हमारा जो आज का जो पहला सवाल है कि मोहब्बत क्या है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खुदा का शुक्र है कि ये मोहब्बत क्या है, इसको जानना हर बशर के लिए, इंसान के लिए ज़रूरी है। मोहब्बत क्या है? बाइबल तो बताती है कि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत की भी किस्में हैं। इस दुनिया में 3 किस्म की आप लोग मोहब्बत करते हैं। एक मोहब्बत है फैल्यू, यानी कि जज्बाती मोहब्बत जो हम रिश्तेदारों, अजीज़ों से करते हैं, बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं, इसको कहते हैं फैल्यू। और एक है अरोश मोहब्बत, यानी रोमांटिक जो लोग करते हैं, इश्किया मोहब्बत करते हैं, इसे भी मोहब्बत कहते हैं। लेकिन एक मोहब्बत है अगापे और उसका मतलब है कि बेलौस मोहब्बत। और खुदा जो है हर इंसान से अगापे मोहब्बत करता है और उसने इंसान से मोहब्बत की। जब वो नाफरमान हुआ, उसने गुनाह किया, तो फिर उसने अपनी मोहब्बत हम पर ज़ाहिर की। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा की मोहब्बत है और खुदा ने इंसान से कुछ नहीं लिया, बेलौस मोहब्बत है। सो मोहब्बत खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और अगर कोई मोहब्बत में गहरे तौर पर जानना
جانا چاہے تو پھر خدا کی کلام کو پڑھے تاکہ وہ جانے کہ محبت کیا ہے۔ پریز گاڈ۔ سو میرے عزیزو، جیسا کہ بھائی صاحب نے کہا کہ خدا محبت ہے، اور اس سے بڑھ کر محبت کوئی نہیں کر سکتا کہ جس طرح باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر بخش دیا اور خداوند یسوع مسیح کو ہماری خاطر دے دیا، اس سے بڑھ کر افضل محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اگاپے محبت ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس محبت کے لیے جو باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے کی۔ سو بھائی صاحب، میرا دوسرا سوال جو آپ سے ہے کہ محبت کیوں فرض ہے؟ محبت، دیکھیں، خدا محبت ہے، اور اگر ہم محبت ایک دوسرے سے نہیں کرتے تو پھر خدا جو ہے وہ ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اس لیے ہر فرد بشر پر فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے، اور لکھا ہے کلام مقدس میں، جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو پھر ہم جانیں گے کہ خدا تم میں ہے۔ اس لیے ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھے، اور محبت اگاپے محبت رکھے۔ کسی بے غرض محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم انسانوں سے محبت رکھیں جیسے خدا باپ نے ہم سے محبت کی، اور ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ آمین۔ سو بھائی صاحب، اگر میں ایسا کہوں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا یہ حکم کے طور پر بھی ہے کہ ہمیں یہ کمانڈمنٹ بھی ہے جیسے موسیٰ کو 10 احکام دیے گئے ہیں؟ کیا یہ آج ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے بھی مسیح کا حکم ہے کہ جیسی محبت میں نے تم سے رکھی تم بھی ایسی محبت رکھو؟ اور اس بات پر کیا زور دیا گیا ہے کہ ہمیں ویسی ہی محبت رکھنی ہے جیسی مسیح نے ہم سے محبت کی؟ میں نے یہ جو آپ نے سوال کیا بہت زبردست سوال ہے۔ یہ آج کے دور میں ہم پہ فرض ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اور یہ بہت بڑا بھید ہے۔ یسوع مسیح بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے، خدا باپ بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے لیے بھی کلی فرض ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور یسوع مسیح نے محبت کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ زبانی محبت جمع تفریق تو لوگ کرتے رہتے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن محبت میں عمل ہوتا ہے۔ آمین۔ محبت میں عمل ہوتا ہے۔ اگر کسی غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو کیا آپ محبت کرتے؟ نہیں۔ محبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حوال پر غور کریں، ہم اس عمل کریں جو خدا نے ہم سے محبت کی اور اس نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اگر بھائی صاحب اگر اس کو اس طرح بھی کہا جائے کہ یہ نئے عہد نامے کا حکم ہے ہمارے لیے، بالکل حکم ہے، یہ حکم ہے۔ اور یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری جان سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ تو بھائی صاحب ہم آگے بڑھیں گے، اور میں آپ سے تیسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ محبت کن سے کرنی چاہیے؟ محبت کن سے کرنی چاہیے؟ بعض لوگ محبت کرتے ہیں اپنے جاننے والوں سے، اور یا رشتہ داروں سے، یا بیٹوں سے، یا بیٹیوں سے، یا بیوی سے، شوہر سے۔ یہ ہمارے حلقہ احباب کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر انسان سے محبت کرنی چاہیے، اور ایون کہ یسوع مسیح کا جو حکم ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میرا دل شادمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، اور یہ حقیقی محبت ہے۔ وہ جو آپ کو ستاتے ہیں ان سے بھی محبت کرو، وہ جو آپ کا نقصان کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرو، وہ جو آپ کو برا سمجھتے ہیں آپ ان سے بھی محبت کریں، اور یہ حقیقی محبت ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ سو میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ کلام میں خدا میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، اپنے ستانے والوں سے بھی محبت رکھو۔ بھائی صاحب ہم آگے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ محبت کی صفات کیا ہیں؟ ہاں، محبت کی صفات کیا ہیں؟ لوگ یہ بڑی
زبانی باتیں کرتے ہیں کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، دنیا سے محبت، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس شخص میں وہ صفات نہیں جو ایک محبت کرنے والے میں ہونی چاہیے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں محبت کی 15 صفات لکھی ہیں، اور میں تھوڑا سا اس کو دیکھتا ہوں۔ جی بھائی صاحب۔ آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں دیکھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ ہوں۔ یہاں محبت کی صفت ہمیں بتائی گئی ہے، اور پھر محبت کی صفت جو پہلی صفت ہے لکھے ہیں 4 آیت میں، لکھا ہے محبت صابر ہے۔ محبت کیا ہے؟ صابر ہے۔ اگر کسی شخص میں صبر نہیں تو سمجھے کہ اس میں محبت نہیں۔ اور دوسری بات، محبت مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں اور وہ مہربان نہیں تو پھر اس کی زندگی میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات، محبت حسد نہیں کرتی، یہ تیسری صفت ہے اس کی۔ اور پھر محبت نازیبا کام نہیں کرتی، اور پھر آگے محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں، محبت جو ہے وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں اور اگر اس میں یہ صفات نہیں تو سمجھے کہ اس کے اندر جو ہے خدا کی محبت نہیں۔ اور پھر جو ہے ایک اور صفت ہے کہ وہ بدگمانی نہیں کرتی، وہ بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتی ہے اور سب کچھ کا یقین کرتی ہے، اور پھر لکھا سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جس میں محبت نہیں اس کے پاس امید بھی نہیں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ جس کے پاس محبت نہیں اس کے پاس خدا نہیں۔ اسی لیے یہاں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں محبت میں امید ہے، اور محبت جو ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، اور آخری بات کہ محبت کو زوال نہیں۔ محبت کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خدا محبت ہے، جس کے اندر محبت ہے اس کے اندر خدا ہے، اور جس کے اندر خدا ہے اسے کبھی زوال ہو نہیں سکتا۔ آمین۔ بھائی صاحب، جیسا بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا تو تو خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم آج اپنے دلوں میں نفرت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی ساری عمر نفرت کے اندر گزارے تو ہم نے کبھی خدا کو جانا ہی نہیں۔ تو بائبل تو بہت سخت بیان یہاں پر ہمیں دے رہی ہے کہ اگر ہم محبت نہیں کرتے تو ہم خدا کو ہی نہیں جانتے۔ بالکل یہ بات حقیقت ہے، بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر خدا ہی نہیں، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ ہم نے جو بات کی تھی یہ اس میں کہ بائبل میں ہمیں اسی خط میں اسی چیپٹر میں جو بات بتائی گئی ہے محبت کے بارے میں، لکھا ہے غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں، قائم رہنے والی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت کو فضیلت دی گئی ہے۔ بھائی صاحب آگے جلدی سے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا، کیا دور حاضر میں محبت کا فقدان ہے؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا ہے۔ دور حاضر میں محبت کا فقدان ہے۔ کیوں؟ اگر زندگیوں میں حسد ہے تو ان میں محبت نہیں، اگر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں اور نشہ بازی ہے، اور لوگ مسیحی ہوتے بھی ایک دوسرے سے کے ساتھ اندر سے خالص نہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر محبت نہیں، ایک دوسرے کے نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے اندر محبت نہیں، محبت کا فقدان ہے۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، وہ جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ان میں محبت ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ان میں محبت کا عمل ہو گئی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو بھائی صاحب، میں اور ظاہری باتیں ہم جب اس زندگی میں
آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے مختلف تجربات سے گزرتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کہ وہ باطنی طور پر انہوں نے ہمارے لیے کچھ اور سوچ رکھی ہوتی ہے، مگر وہ ظاہری طور پر کچھ اور ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو بائبل کو ماننے والے ہیں وہ باطن میں بھی ایک ہیں اور ظاہری بھی ایک ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو جان لیا ہے اور یسوع کل آج ابد تک یہ ایک جیسا ہی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے اور انہوں نے اس بات کو جانا ہے کہ اگر وہ محبت نہیں کرتے کہ وہ خدا کو نہیں جانتے، اور میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حکم ہے، اور ہمیں آج اس دور حاضر کے اندر نہ صرف اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ محبت خدا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو محبت آپ کے اندر نہ صرف پیدا ہو جاتی ہے بلکہ آپ کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور خدا کی الہی محبت کے اندر آپ قائم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جیسا ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ خدا محبت ہے، ہمیں بھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں، اور نہ صرف اپنے عزیزوں بلکہ اپنے دشمنوں اور اپنے ستانے والوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور خداوند ہمارے کاموں کو دیکھ کر ہمیں اجر دیتا ہے کہ جیسا ہمارا اعمال ہوگا، جیسا ہمارے کام ہوں گے، خدا ہم سے ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے۔ سو بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے جو کہ اس قیمتی وقت کے لیے، اور میرا ایمان ہے کہ میں نے بھی بہت برکت پائی ہے اور کلیسیا نے بھی، اور لوگوں نے جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت برکت پائی ہے۔ بھائی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، ہماری جو نوجوان نسل ہے آج وہ جو محبت کے اندر فریب حاصل کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ دھوکہ گری اور وہ سارے فلرٹ وغیرہ اور ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیاں، اور وہ سوسائیڈل اٹیک تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے میرے نوجوان بیٹے بیٹیوں۔ نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ فیوچر پلان بڑے بناتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو، لیکن ایک ہی بات جو خدا کے کلام میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ اطمینان ہو اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، تو پھر خدا کی محبت کو اپنے اندر لے لیں، اس اگاپے محبت کو اپنے اندر لے لیں۔ خدا محبت ہے، اور جس نوجوان بیٹے بیٹی کے اندر خدا ہوگا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، کامیاب یہی کامیاب اس کی زندگی میں ہے۔ اس لیے اگاپے محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ، آپ کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ان تمام کلام کی عمیق اور گہری باتوں کے لیے بھی میرا دل خدا ان کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، یشوا پینٹیکوسٹل چرچ کو، یشوا ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح میں نے برکت پائی آپ نے بھی برکت پائی ہے۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی انفارمیشن کے اوپر آپ بات چیت ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور دعا کروا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام کرے۔ میں آخر میں پاس صاحب سے کہوں گا کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند یسوع مسیح ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ دعا مانگیں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتا ہوں باپ۔ تیری لاز اور محبت کے لیے شکر کرتا ہوں جو تو نے بنی نو انسان کے لیے کی، اور تو انسان کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے کیونکہ تو بھلا خدا ہے اور تو جیسا کوئی ہے نہیں۔ خدا باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا ان تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور تیرے حضور منت کرتا ہوں یسوع کے نام میں۔
اگر کوئی بیمار ہے یسوع کے نام سے اس کی بیماری جاتی رہے، اور خدا باپ زندگی میں ناکامیاں ہیں تو یسوع کے نام سے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں عطا ہو خدا، یسوع کے نام میں خدا باپ بے روزگاری جاتی رہے، لاچاریاں جاتی رہے، جھگڑے جاتے رہے، فساد جاتے رہے، بے برکتی گھروں سے نکلے، بدرو گرفتہ آزاد ہو، اور تمام بیماریوں سے تیرے لوگ رہائی پائیں، اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ So God bless you and God bless پاکستان۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے گیسٹ کے ساتھ ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی پناہ میں محفوظ رہیں۔ God bless you and God bless پاکستان۔ Amen۔